बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब, एक ऐसा मौका कि जब दुनिया के ऊपर एक सकूत तारी था, साइलेंस वाज एवरीवेयर। कोई बोल नहीं रहा था, कोई सदा नहीं आ रही थी, एक हू का आलम था। ऐसे में एक 22 साला खातून ग्रेटा थनबर्ग, जिसका ताल्लुक स्वीडन से है, उसने 12 लोगों का काफिला तैयार किया, जिसमें हर रंग, हर नस्ल के लोग मौजूद थे, और उन्होंने आवाज बुलंद की कि हम इस मुहासरे को तोड़ेंगे। ये मुहासरा गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। और उनके पास, उनके जहाज के ऊपर नवीद भाई, कोई गोली नहीं थी, कोई बारूद नहीं था, कोई असलहा नहीं था। झंडे लहरा रहे थे, अमन के पैगंबर थे, और उनका निकलना था। पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया, ह्यूमैनिटी का, पीस का, कि हमारे भाइयों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर अगर एक कड़ा वक्त है तो नो मोर साइलेंस। तो ये एक पैगाम था नवीद साहब जो उन्होंने इस मौके के ऊपर दिया। और मैं ये समझता हूं कि ये वो आवाज़ है नवीद साहब, जो अगर किसी मुस्लिम कंट्री से उठती तो क्या ही बात थी, लेकिन अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, उसका अपना निज़ाम है कि पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसकी अपनी हिकमतें हैं, उसके अपने कारखाना कुदरत के अंदर चीज़ें हैं जो वो चलाता है। तो मैं ये समझता हूँ नवीद साहब कि मैं, आप, विजनरी वॉइसेस और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, हम सलाम अकीदत पेश करते हैं इन 12 लोगों को कि जिन्होंने एक शम्मा रोशन की, अज़म की, इस्तक़लाल की, जज्बे की, और दुनिया को मैसेज देते रहे, दुनिया को पैगाम देते रहे कि वी आर पीसफुल बट वी आर विद द गज़ा पीपल्स। हम गज़ा के लोगों के साथ हैं। इसी को ह्यूमैनिटी कहते हैं, इसी को इंसानियत कहते हैं। यही वो दर्स है कि जो हम सबको देना चाहिए। इनके साथ क्या हुआ आगे चल के, इसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे, इन लोगों के मुतालिक जिन लोगों ने अमन की शम्मा को रोशन किया। जी नसरुल्लाह भाई, वाकई ये एक बड़ा शानदार काम इन्होंने किया है, जिसने ज़ाहिर पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराई है, और दुनिया सारी ने ये बात समझी है कि वाक़तन हमें अपने तई जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना करना चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये फ्लोटीला का लफ्ज़ भी पिछले अरसे में एक नया मतलब हमारी डिक्शनरी में सामने आया, और लोग इस पे बात कर रहे हैं। फ्लोटीला को फोटीला, कोई मुख्तलिफ अंदाज से उसको प्रोनाउंस कर रहा है। ये फ्लोटीला दरअसल कहते हैं कि कुछ जहाज़ों का जो है ना एक ग्रुप कह लें, यानी कॉन्वॉय जिसे कहते कॉन्वॉय। हैं। ये आमतौर पर यानी फ्लीट से थोड़ा छोटा होता है, और इसका मकसद भी ये होता है कि कहीं पर अगर जंग है, मुहासरा है, तो वहाँ पर जाकर लोगों की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट की जाए और उनको उस अमल से रोका जाए। तो ये उसका वन ऑफ द पर्पस है। दूसरी बात ये है कि नसरुल्लाह भाई कि 2000, ये जो सिलसिला है, ये 2008 से शुरू है, और 2008 में पहली दफ़ा जो है ना एक फ्लोटीला सारे जो रुकावटें थी उनको तोड़ता हुआ पहुंच गया था वहाँ पर गज़ा पर। तुर्की से चला था जी वो। हाँ, तुर्की से चला था। अच्छा, उसका भी मकसद ये था कि लोगों की तवज्जो करवाई जाए कि यहाँ पर इंसानों पर ज़ुल्म किया जा रहा है। बिल्कुल। और फिर 2008 से लेकर 2012-14 तक तकरीबन 35-36 के करीब जो है ना वो वेसल जाते आते रहे हैं, जिनमें से चंद जो है ना वहाँ तक पहुँच पाए थे। तो ये फ्लोटीला एक यानी आप समझें कि एक इसमें भी ट्रांजिशनल फ़ेज़ हैं जिससे ये आगे बढ़ी है, और ये मुख्तलिफ एंगल से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, और वक्त के साथ साथ ये आगे बढ़ी है। तकरीबन 4 या 5 फ्लोटीला हुए हैं, जिनकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे कैसे पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, और तीसरे में क्या हुआ। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये हम समझते हैं कि ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक ऐसी कम्युनिटी की तरफ से लिया गया है जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, जो इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, जो जंग के ख़िलाफ़ हैं, और ये सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं दुनिया भर के। बिल्कुल। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है फ्रीडम फ्लोटीला कोalition के नाम से। तो ये उसकी एक आप समझें कि एक्टिविटीज़ हैं जो मुख्तलिफ सालों में इन्होंने की हैं, और ये तो इस वक्त में इन्होंने किया है जिसमें जेनोसाइड जो है ना वो अरूज पे है, और बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है वहाँ पर नस्ल को।
تو ایسے وقت میں اس کا ہونا بہت ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. 12 لوگوں کے اوپر مشتمل، جس میں مختلف رنگ و نسل کے ممالک کے لوگ تھے، جس میں الجزیرہ کا بھی ایک نمائندہ تھا، ٹرکش کا ایک نمائندہ تھا، اور باقی دنیا کے کچھ لوگ اس کے اندر شامل تھے. یہ چلتا رہا، سمندر کی لہروں کے اوپر چلتا رہا، جھنڈے امن کے لہراتا رہا، دنیا کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرواتا رہا، اور جو اسرائیل کے مظالم ہیں ان کو یہ آشکار کرتا رہا دنیا کے اوپر کہ یہ ظلم ہے جو اس وقت وہاں پہ جاری ہے. اچھا نوی صاحب، بڑی اہم بات کیا ہے کہ دیکھیں، آپ کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کو بموں سے اڑا دیا جائے گا، آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر ایک ہیومینٹی کا درس لے کر، ایک میسج لے کر آپ نکلتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات، بہت بڑی بات آج کے دور میں، کہ جب 8 ارب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تو 12 لوگوں کا نکلنا، سمندر کے اوپر سفر کرنا، اور جب ان کو اندازہ ہوا، اور اس سے پہلے فوٹیلا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی ہمارے علم ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں. اور جب یہ فوٹیلا اسرائیل کے ساحل کے اوپر پہنچا تو انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا، قبضے میں لے لیا، ان لوگوں کے پاسپورٹس قبضے میں لے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو ان کے ممالک کی طرف بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا. لیکن بڑی دلچسپ بات نوی صاحب یہاں پہ ایک اور آتی ہے کہ اس میں یہی گریٹا تھمبرگ نے اور کچھ اور لوگوں نے ان ڈاکومنٹس کے اوپر بھی سائن کرنے سے انکار کر دیا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہم ان ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کریں گے تو اس کا مطلب what does it means? It means کہ we are accepting اسرائیل. ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم ان ڈاکومنٹس کے اوپر بھی سائن نہیں کر سکتے. تو what a courage نوید بھائی، What a beautiful what a message for beautiful message for all the humanity, for all the world as well. تو یہ وہ میسج ہے جو انہوں نے دنیا کو دیا، اور بڑا ہی خوبصورت میسج ہے. اور اس میسج کے ساتھ ہی نوید صاحب جو ایک بہت بڑی بات آگے آئی، وہ بات یہ تھی کہ اب ایک اور فریڈم فوٹیلا کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، جس کے اندر 700 لوگوں کا قافلہ چل پڑا ہے. مراکش کی طرف سے یہ چل رہا ہے، جس میں پوری دنیا سے لوگ اس قافلے کا حصہ بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور جگانے کا جو یہ کام ہے، یہ وہ فوٹیلا اور یہ جو قافلے کانوائے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے نوی صاحب کہ یہ دنیا کو جگائے گا، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا کہ اٹھو، تمہارے اوپر بھی ایک فرض ہے. تو یہ وہ 12 لوگوں نے کارنامہ سر انجام دیا جو واقعتاً ایک تاریخی قدم ہے. ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انسانیت کا یہی وہ خوبصورت چہرہ ہے جو دنیا کو دکھانا چاہیے. جی نصر اللہ بھائی، بالکل یہ ایک حقیقت ہے، اور اس پہ جتنا زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں ہم، جتنا زیادہ اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، جتنا دنیا بھر میں انسانوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہے، اور وہ جو کنفیوژن ہے کہ سارے ایک طرح کے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کلیئر ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے شیڈز ہیں دنیا میں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس جگہ پر، کس انداز سے کن لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. آج کی دنیا بیونڈ باؤنڈریز اور بیونڈ نیشنلٹیز لوگوں سے اپروچ اور کانٹیکٹ کرنے کی ہے. اور یہی فریڈم فلوٹیلا والی جو کولیشن ہے، اس کا بھی یہ ہے کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگوں کو ساتھ ملا کر، اور جو گورنمنٹس کی اروگنس ہیں، مختلف گورنمنٹس کے یا ممالک کی آپس میں جو اروگنسز ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہے وہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو غزہ کا معاملہ ہے، یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک طرح کا جو ہے نا، وہ ایک الارمنگ اور ایک کیچی فلیش پوائنٹ ہے، جس پہ ساری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. تو نصر اللہ بھائی، یہ 2010 میں پہلی دفعہ جو ہے نا، یہ فریڈم غزہ کے حوالے سے فلوٹیلا کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سارے لوگوں کو، یعنی کہ تقریباً اس میں 10 لوگ تھے، ان کو یعنی اسرائیلی فورسز نے مار دیا تھا. تو یہ پہلا وہ تھا اوپن، یعنی جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، یا دنیا کا جو انٹرنیشنل وہ ہے، یعنی وہ پانی کی وہ جگہ جہاں پر جس کی ٹیریٹری انٹرنیشنل اس میں آتی ہے، اس پہ جا کر انہوں نے جو ہے نا وہ وار کیا. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پانیوں پر بھی اور زمینوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی جو ہے نا وہ بدماشی کے ذریعے لوگوں پر کیپچر کرتا ہے. تو یہ 2010 میں جو پہلا فلوٹیلا گیا تھا،
اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا. اور لیکن یہ قافلہ رکا نہیں نصر اللہ بھائی, یہ ٹھہرا نہیں, بلکہ ان لوگوں نے پھر حوصلہ پکڑا اور 2011 میں دوسرا جو ہے نا فلوٹیلا روانہ کیا. اور اس میں بھی تقریباً وہی مشن تھا جو 2010 کا مشن تھا, اور اس میں مختلف دنیا کی این جی اوز اور نیشنل جو ان کے ہیومینیٹیرین جو ایکٹیوسٹ تھے وہ انوالو تھے, اور یہ 300 کے قریب لوگ گئے تھے. ان کو بھی مختلف جگہ پر جو ہے وہ روک لیا گیا. تو اس کے سلسلے میں 2013 میں یہ پریشر ڈیولپ ہوا, تو اسرائیل نے بھی اس کی جو 2010 کے واقعے کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشن کا اظہار کیا. نوید بھائی, یہ جو فوٹیلاز چلے ہیں اصل میں تو ان کا میسج ہیومینٹی ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے, اور اس محاصرے کو توڑنا ہوتا ہے, وہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے ظالم نے, اور دنیا کو میسج دینا ہوتا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت ہی, اگرچہ آلدو کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو ان کے ملکوں کی طرف روانہ کر دیا گیا, لیکن اصل چیز وہی ہے نوید بھائی, وہ میسج, وہ پیغام, وہ امن کا پیغام, وہ ہیومینٹی کا پیغام جو پوری دنیا کو دیا گیا. اصل میں یہی ایک بیوٹیفل فیس ہے ہیومینٹی کا, دنیا کا, جو دنیا کو دکھانا چاہیے, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ساری دنیا ظالم نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مظلوم کے ساتھ بھی ہیں. دنیا کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے, اور دنیا کا ہر انسان پریشان ہے اس معاملے کے اندر, اور اس کی ریفلیکشن آپ کو دنیا کے اندر, دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کی شکل کے اندر, مظاہروں کی شکل کے اندر, بیانات کی شکل کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ہیومینٹی کا وہ خوبصورت چہرہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اور اس فوٹیلا نے اور بہت سارے فوٹیلاز کو جنم دیا, جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک اور فوٹیلا چل پڑا ہے, اور یہ چلا, امید ہے کہ اس کے اندر سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر دنیا اس کے اندر شامل ہوتی چلی جائے, دنیا اس کے اندر اپنی آواز کو آواز سے ملاتی چلی جائے, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بات کو سن رہے ہیں, آپ کے پاس بات پہنچ رہی ہے, تو اس وقت خاموشی ایک جرم ہے. آپ کو بات کرنی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو فارورڈ کرنا ہے, میسج کو آگے پھیلانا ہے. آپ جہاں پہ موجود ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک فریڈم فوٹیلا ہے آپ کا. سوشل میڈیا کے اوپر جو وار اس وقت جاری ہے, اگر آپ اس وار کے اندر موجود ہیں اور وار آپ لڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا پارٹ آف وار. اس لیے اس کے ڈائنامکس کو ہمارے ہر نوجوان کو, ہمارے ہر سوشل ورکر کو اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ فقط آپ وہاں پہ جا کے حصہ لے رہے ہیں تو آپ اس میں شامل ہیں. یہ پیس کی جنگ ہے, امن کی جنگ ہے. اس امن کی جنگ کے اندر آپ امن کے ایمبیسڈر ہیں, تو آئیے حصہ بنیے, اپنی آواز کو بلند کیجیے, اور اس طرح کے فوٹیلاز کا حصہ بنیے, پیغمبر بنیے انشاءاللہ العزیز. اسرائیل کا یہ جو چہرہ ہے گھنونا, اور اس وقت نوید صاحب ابھی حال ہی میں جو ایک سروے ہوا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کتنے لوگ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سروے ہوا تو 98% لوگ, جس کے اندر جوش کی بہت بڑی تعداد ہے نوید صاحب, خود جوش, وہ اسرائیل کے اس گھنونے فعل سے نفرت کرتے ہیں. تو اصل میں تو یہ وہ لاوا ہے جو پک رہا ہے, یہ وہ نفرت ہے جو خون کے اندر اسرائیل کے خلاف موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ کس موقع پہ جا کے تھوڑی سی اس کو دنیا کی پذیرائی ملی, تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ حل ہوگا اور شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیں رسول اللہ بھائی, ابھی ہم نے جس طرح 2 کا پہلے ذکر کیا ہے کہ 2 فلوٹیلاز پہلے ہوئے, جو 2010 میں ہوا ایک پہلا, پھر 2011 میں ہوا, پھر 2015 میں تیسرا فلوٹیلا گیا, پھر 2018 میں گیا, اور اب 2025 میں بھی گیا ہے. اور یہ سیز جو محاصرہ ہے اس کو توڑنے کے لیے گیا. اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے. بالکل. لیکن اس سب میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو بھی درد دل رکھنے والے انسان ہیں دنیا کے, ان کے اندر یہ کرج ہمیشہ رہی ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ کسی بھی استبدادی قوت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر ایک ڈفرینسیشن رسول اللہ بھائی اس کی بھی موجود ہے, جو ظلم اور ظالم کی بیس پر دنیا ڈائیورٹ ہوئی ہے. یعنی ٹھیک ہے, اس میں مذہب کے ایشوز ہیں, اس میں آئیڈیالوجیز کے ایشوز ہیں, لیکن ظلم اور ظالم کے بیچ کی جو ایک باریک سی ایک بیچ میں ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے, اس کے بیچ میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں دنیا جو ظلم کو ختم کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں مل سکتے ہیں, اگر ہم تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیں اور اپنی انٹینشن ٹھیک رکھیں کہ ہمیں کام کس طرح سے کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے, ویسے تو اس میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں
ٹرکی کا بہت بڑا رول ہے، بلکہ ٹرکی کی ایک این جی او نے اس کا انیشیٹو لیا ہے شروع میں. یہ ٹرکش یعنی جو بلیڈ ہے، ٹرکش بریڈ ہے، اس کے اندر یہ جرت موجود ہے کہ وہ دنیا کے ان معاملات میں وہ پولیٹیکلی چیلنج کر سکتی ہے. تو اس لہر کو یورپ میں پہنچی، اور یورپ سے پھر یہ، چونکہ یورپ کلیم کرتا ہے ہیومن رائٹس کے تحفظ کا. لیکن رسول اللہ بھائی، یہاں پر ایک بہت بڑا فرق جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے آڈینس کو بھی سمجھانا ہے. دیکھیں، ایک ہے وہ ایک عام جرنل آدمی جو آرڈرز کو سمجھتا ہے، جو رول آف لا کو سمجھتا ہے، جو ایک ڈسپلن کے تحت زندگی گزارتا ہے، یا ڈسپلن کے تحت دنیا کو سنورتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں، وہ تو آج بھی اسی رول کو فالو کرے گا. اس کے ذہن میں آج بھی ہیومینٹی ایٹ ٹاپ ہے. وہ سب سے بڑی پرائرٹی اس کے لیے ہیومینٹی ہے. اچھا، دوسری طرف جب ہم اسی معاشرے کے فرد کو حکمران بنتا ہوا دیکھتے ہیں یا پالیسیاں بناتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی اور شخصیت آ گئی ہے. یعنی وہ شخصیت نہیں ہے جو جنرلی رول کو فالو کرتے ہوئے آگے پہنچا ہے، بلکہ اب یہ رول کو بلڈوز کرنے والی مینٹالٹی یہاں یورپ میں بھی، ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ ایک چیلنج بن گیا ہے کہ وہاں پر یہ پیدا ہو رہی ہے. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں. تو دوسری طرف اب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی دنیا کے تمام ممالک نے، سلامتی کونسل کی جتنے بھی ممالک ہیں امریکہ کے علاوہ، انہوں نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا. لیکن امریکہ کی اس خاتون نے کس جرت کے ساتھ، اور کہہ لیں کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اس نے ویٹو کیا کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس پورے کو بھی اب یورپ کے ان لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو منافقت ہے نا، یہ میسج کنوے نہیں کر رہی صحیح. ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ایک فرق یہ ہے کہ جو آپ پالیسیاں بنانے والے لوگ جو آپ پر امپوز ہیں، وہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. آپ اپنے طور پر تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہیومینٹی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی شعور پیدا کرنا چاہیے، یعنی ویسٹرن کنٹریز کو، یورپین کنٹریز کو، کہ وہ ایسے پولیٹیشنز کو سلیکٹ نہ کریں جن کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریسسٹ ہو، جن کے پیچھے جو ہے نا وہ ویسٹڈ انٹرسٹڈ موجود ہوں، جن کی سپیچز میں، جن کی باڈی لینگویج میں یہ لگتا ہو کہ یہ دوسرے کو مار دیں گے، یہ سنپ کر دے گا، یہ اروگینٹ ہے، یہ اوور، یعنی وہ ہے اس میں پراؤڈ ہے، یعنی اوور اس میں ہے، اپنی کیفیت میں ہے. تو ایسی چیزوں کو بھی یورپ کے اندر اب جانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی یورپ کے اس سارے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھی بات ہوئی ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں. اسی طرح یورپ کے کنٹریز کے لوگوں کے لیے بھی ایک میسج یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک فریڈم فلوٹیلا آپ نے یہاں پر لایا ہے اور آپ نے چیلنج کیا ہے. کچھ فلوٹیلاز آپ کے چلنے چاہیے جو آپ کے اندر، جو ممالک کے اندر ایسے ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو ایسے افراد ہیں جو آپ پر آ کر ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس میں انسانیت کو کل کیا جائے، تو اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. تو آج کے اس پروگرام کے نتیجے میں ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے بھی ایک میسج بھی دے رہے ہیں دنیا بھر کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے جرت کی ہے، ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، بدھسٹ کو بھی، اور دنیا کی جتنی کمیونٹیز ہیں، ان کو انسانیت کو سنوارنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر اس وقت دنیا کو چاہیے، کیونکہ پچھلا جو ورلڈ آرڈر ہے جس میں چند لوگوں کو ویٹو کے اختیارات دیے ہیں، وہ اب نہیں چل سکتا، اور اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. یعنی ایک ملک ویٹو کرتا ہے، ساروں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام اب چاہیے، ایسا ایک سسٹم چاہیے جس سسٹم کے ذریعے ہیومینٹی سٹیک پہ نہ پہنچے، ہیومینٹی کو خطرہ نہ رہے، اور ہیومینٹی پریزرو کی جائے، سیو رکھی جائے، اور انسانی امن کو دنیا کی سب سے نمبر 1 پرائورٹی قرار دیا جائے. چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے کسی کو بلڈوز کرنا پڑے تو ہمیں بلڈوز کر دینا چاہیے. تو یہ آج کا یہ میسج بھی ہے، اور ہمیں اس پہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر اس فلوٹیلا کی اس لہر کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے.